हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत का और जो उसकी इस वक्त कोशिशें हैं अपने सियासी इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए और उन्हें अपने साथ रखने के लिए। इसी हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि जो काबीना है वफाकी और सूबाई उसके अंदर जो है तोसी होगी और ये जो तोसी होगी ये इत्तेहादियों के लिए की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है और उसकी कोशिशें हैं उसी हवाले से उनको नाकाम बनाने के लिए और सियासी इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि वफाकी और पंजाब की काबीना के अंदर नए वुज़रा को शामिल किया जाए। जो अक्सरियत होगी इन नए वुज़रा की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इत्तेहादी जमातों से ही होगी। ख़बरों में ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वफाकी सतह पर 5 वुज़राए मुमलिकत जो हैं उनकी तैनाती की जाए। ये तालीम, दिफा, प्लानिंग, एनर्जी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारतों में तैनात किए जाएंगे और इनमें जो इस हुकूमती इत्तेहादी हैं MQM और साथ में बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इनको तरजीह दी जाएगी। दोनों इत्तेहादियों की तरफ से ये बात जो है मीडिया में पहले भी आती रही है कि वो एक से ज़्यादा वजारतें चाहते हैं और ये मुतालबा वो हुकूमत से करते रहे हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से बलोचिस्तान काबीना में मज़ीद 4 वजारतें जो हैं वो दिए जाने का मुतालबा सामने आया है। जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर है कोहदा बाबर साहब, उन्होंने मीडिया में ये दावा किया कि सूबाई काबीना में भी जो नुमाइंदगी है वो बढ़ाने के लिए गुफ्तगू हुई है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान, और जो वफाक में है वहाँ भी एक्सपेंशन की बात हुई है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सेनेटर कोहदा बाबर साहब, रहनुमाए पाकिस्तान माफ़ करिएगा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। सर, ये ऑब्वियसली काफ़ी कयासराई हो रही है, ख़बरें भी आई हैं, तो सर बताएं कि एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू हुई है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे सूबाई काबीना हो या वफाकी काबीना हो? बीबी, आपकी बात मैं सुन रहा था इंट्रो में, आप बता रही थी सूबाई काबीना के बारे में। सूबे में मैं क्लियर करता चलूं, सूबे में तो हमारी अपनी हुकूमत है और वहां पर हम लोगों ने PTI और हमारे बाकी लाइव्स को उनको हम लोगों ने जो उनका ड्यू शेयर बनता था वो हमने दिया है। और रही बात वफाकी काबीना की, तो हमारे पार्टी में हम लोगों ने आपस में मशवरे किए। सलाह मशवरे के बाद हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो बैठे, उन्होंने ये महसूस किया कि बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी पहली हुकूमतों में होती थी वो 3 से 4 या 5 मिनिस्टर्स हमेशा बलूचिस्तान से लिए जाते थे, जैसे हमारी महरूमियां हैं। जी जी जी, आज से नहीं, जो पहले भी बलूचिस्तान की वफाकी काबीने में जो बलूचिस्तान का शेयर बनता था वो 3, 4 या 5 मिनिस्टर जरूर बनते थे। अभी आज आप देख लें और बलूचिस्तान की महरूमियों को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए, तो बलूचिस्तान में उसकी जरूरत हमने महसूस की अपनी पार्टी ने। हमारी पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ही वजारतें दें। हमने ये बात जरूर कही है और हमारे सेनेटर्स ने, आपको पता होगा, 2-4 दिन पहले एहतजाज भी किया था कि आप बलूचिस्तान के लोगों को नुमाइंदगी दें। उसमें चाहे आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नुमाइंदे MNA सेनेटर्स हों या PTI के अपने नुमाइंदे हों, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब आप देख लें, हमारे पास सिर्फ एक हमारी मिनिस्टर है बलूचिस्तान से, जुबैदा जलाल साहिबा, तो वो खुद भी उस पोजीशन पे हैं, उस जगह पर हैं, वो मिनिस्टर बैठी हुई है, बनी हुई है। लेकिन बलूचिस्तान क्या, जब एक आप देखें ना, सिंध वाले कैबिनेट में बैठते हैं और सिंध की बात होती है तो चाहे वो मुख्तलिफ पार्टियों से हों, वो सिंध को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बलूचिस्तान के लोगों को, हमारे बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को वो नुमाइंदगी मिले ताकि वो अपने लोगों के पास जब जाते हैं, जब सेनेटर साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर ये भी तो सवाल अब यहाँ उठ रहा है कि ये हुकूमत को अब तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल से भी ऊपर, अब आप लोगों को ये ख्याल क्यों आ रहा है?
یہ تو ایک تو یہ غلط پرسپشن ہے کہ یہ خیال ہمیں اب آیا ہے. ہم یہ ڈیمانڈ بارہا رکھ چکے ہیں پہلی گورنمنٹ کے سامنے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان میں نئی حکومت آئی ہے, ہماری پارٹی کی آئی ہے, وزیر اعلیٰ چینج ہوئے ہیں. جام کمال صاحب سے ہم لوگ کنٹینیوسلی یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے جا کر یہ بات بھی کریں پرائم منسٹر سے کہ بلوچستان کی محرومیوں کو کم کرنے کے لیے ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہوتے ہیں وہ کیبنٹ کے پاس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے. تو وہاں پر اگر ہماری نمائندگی ہوگی تب ہم لوگ جائیں گے کسی مسئلے کے حل کی طرف. نہیں سر, تو یہ ڈیسیجن میکنگ پاورز آپ کو صوبائی کیبنٹ میں آپ کے خیال میں کافی نہیں ہے, آپ کو وفاقی کیبنٹ میں یہ چاہیے؟ نہیں, صوبائی بہت سارے معاملات. آپ آج سی پیک کو لے لیں, سی پیک دیکھیں, یہ فیڈرل مسئلہ ہے. ہمارا پی ایس ڈی پی دیکھ لیں, پی ایس ڈی پی ہمارا فیڈرل مسئلہ ہے. اور بہت سارے ایسے ہمارے آرگنائزیشنز ہیں یا منسٹریز ہیں جو ڈائریکٹلی فیڈرل کے انڈر آتی ہیں. تو اگر ہمارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے تبھی تو وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں گے. تو سر آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف وفاقی کابینہ میں جگہ نہیں مانگی, آپ نے شاید ذکر بھی کیا ہے منسٹریز کا جو آپ کے خیال میں آپ لوگوں کے لیے مناسب رہیں گی. منسٹریز دیکھیں پرٹیکولرلی, ایک تو ہم لوگ یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ منسٹریز بلوچستان کے حق میں بہتر ہوں گے, ان کو ہاں ضرور ہمارے دماغ میں ایسی چیزیں ہیں اور وہ ہم شیئر بھی کر چکے ہیں اپنے الائز سے. وہ دیکھیں ہمارا ایک تو یہ آج کل اگر کوئی بات کی جائے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بات آج کی جا رہی ہے. اگر آپ بلوچستان کی انسرجنسی کو بھی لے لیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلوچستان میں انسرجنسی آج سے ہے اور آج سے یہ سارے حالات خراب ہو چکے ہیں. افغانستان کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا آپ کو. انڈیا جو وہاں پہ 10-15 سال یہ تو ساری ایکسٹرنل تو ٹھیک ہے, بٹ سر یہ بھی تو اب لگ رہا ہے نا کہ حکومت اس وقت دباؤ میں ہے کیونکہ عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, تو شاید آپ لوگوں کی بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ حکومت کو اب سننی پڑ رہی ہے, ان کی بھی مجبوری ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, ہم نہ حکومت کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں نہ ہم حکومت کو دباؤ میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک بات سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی ایک حکومت کی علائے ہے اور ہم لوگوں نے غیر مشروط حمایت کی تھی اور ابھی بھی ہم غیر مشروط حمایت سے ہی برقرار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ہی وزارتیں دی جائیں, ہم کہہ رہے ہیں بلوچستان میں جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں ان میں سے کسی کو بنا دیں, لیکن بلوچستان کی نمائندگی ہونی چاہیے. نہیں سر, بٹ مطلب کہ کون سی وزارتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو انٹرسٹ ہے یا آپ کے خیال میں مناسب رہیں گی؟ گوادر پورٹ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اس میں ہم لوگوں کو اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. فیڈرل پی ایس ڈی پی بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کامرس اینڈ انڈسٹریز کو لے جائیں, ہم اگر انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو انڈسٹریز اینڈ کامرس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اس طرح سے اور بہت ساری وزارتیں ہیں جو جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز کی تو سر آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ پلاننگ کے اندر ضرور آپ کی ہی جماعت سے کوئی آئے گا ایز منسٹر آف اسٹیٹ. مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے. اگر بلوچستان کے کسی بھی بندے کو اگر پلاننگ ہو, چاہے وہ میری ٹائم ہو یا وہ کوئی بھی منسٹری ہو جہاں پر بلوچستان کی ہم لوگ بہتر نمائندگی کر سکیں, ہمارے بلوچستان کے پارلیمنٹیرین, میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات, میں بلوچستان کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر بلوچستان کی نمائندگی ہوتی ہے تو بلوچستان کے ڈیسیجن میکنگ میں بلوچستان کا کچھ حصہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا سر, اب تحریک عدم اعتماد کا پہلے بھی ذکر کیا, جو باقی سب اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آوازیں آئی ہیں, ان کو اپوزیشن نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. آپ بھی ایک اتحادی جماعت ہیں, کیا حکومت کو آپ سے بالکل کوئی خطرہ نہیں, جیسے باقی لوگ بات کر رہے ہیں کہ میٹنگز بلا رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, کیا آپ کی جماعت میں بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے, لیکن ہم اس بات کا ہمارے پارٹی کے اندر اور باہر بھی اس بات سے تو ہم متفق ہیں کہ ہم لوگوں نے عمران خان صاحب کو جب پہلے زبان کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے, ہم آگے بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. وہ منسٹریز ان کے بیچ میں نہیں آئیں گی. نہیں سر, بٹ کیا آپ کو اپوزیشن کی کسی جماعت نے اپروچ کیا ہے, آپ سے کوئی ملاقات کی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل بھی نہیں کیا ہے. وہ ہمارے گھر دروازے, ہم ہندوستان کے لوگ, ہمارے در کے دروازے ہمیشہ ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں. وہ اپوزیشن کا کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی جماعت آتا ہے تو ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے, ہم ضرور ان کی بات سنیں گے. لیکن چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہماری کمٹمنٹ پہلے سے ہی طے ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو ہم ساتھ ہی رہیں گے.
اور سر یہ اس کمٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ معاف کریے گا یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ باقی سب جماعتیں کہتی ہیں کچھ تبدیل ہو گیا، مہنگائی بہت ہے، یہ مسئلے ہیں، ہم سوچیں گے. تو میں صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو تو اس قسم کے کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں جس میں آپ لوگ اپنی کمٹمنٹ کو تبدیل کر لیں یا پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیے مہنگائی کو لے کر یا باقی چیزوں کو لے کر ہم لوگوں کو جو ریزرویشن ہیں وہ ہم کنوے کر چکے ہیں پی ایم صاحب کو، پی ٹی آئی کو. لیکن یہ اگر کہنا کہ ہم ان کو اس مشکل حالات میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ بات غلط ہوگی. اور اگر ہم لوگوں کو ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو ہم ان کے ساتھ پہلے دن سے نہیں آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پارٹی نے، ہم لوگوں نے میٹنگز کی ہیں، ہم لوگوں کے پارلیمنٹرین گروپ ملے ہیں، ہم لوگوں نے اس بات کو واضح پیغام ہم دے چکے ہیں پہلے بھی، اب دوبارہ دینا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں. اور سر وہ جو باقی لوگ شکایت کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی اشارے آتے ہیں، فون کالز آتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ سپورٹ کریں یا نہیں کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے؟ جی اشارے والی بات میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، مطلب میڈیا کو بتایا تھا دوستوں کو کہ اشارے مجھے بھی آئے تھے، لیکن وہ اشارے آئے تھے مجھے وہ ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اعزاز وسیم صاحب، ان کی طرف سے آئے تھے. وہ اپروچ کرتے ہیں، دیکھیں اپروچ کی بات ہوتی ہے، لوگ جب آپ کو اپروچ کرتے ہیں اگر پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے تو ہم اس کے اشاروں کے ساتھ، پولیٹیکل اشاروں کے ساتھ ہمیں، باقی اشاروں کا مجھے آئیڈیا نہیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے قانون کے حوالے سے اور جو ڈیفیکشن کا ذکر ہو رہا ہے آج کل نو کانفیڈنس موو کو لے کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو حکومت کے خلاف اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد ہے اور اس کے آئینی اور جو قانونی پہلو ہیں. آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے، اپوزیشن نے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایوان میں وہ حکومت کے خلاف اور اس کے بعد مرحلہ وار 3 صوبوں میں بھی صوبائی حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی. اسی حوالے سے اب سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ نمبرز گیم ہے، جو سب سے بڑا چیلنج یہاں رہے گا. بار بار اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ دے آر ان ٹچ ود گورنمنٹ پیپل ٹریجری بینچز سے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی حوالے سے بہت زیادہ جو اس وقت سپاٹ لائٹ ہے وہ ہے جہانگیر ترین گروپ پہ. خود جہانگیر ترین صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سب سیاسی جماعتوں سے رابطے ہیں اور تحریک عدم اعتماد جب ہوگی تو اس وقت ان کا گروپ بیٹھے گا اور حتمی فیصلہ کرے گا. نمبرز کی طرف اگر ہم دیکھیں صرف نیشنل اسمبلی میں تو حکومت کے پاس اس وقت 178 کے قریب نمبرز ہیں، جبکہ اپوزیشن کے پاس 162. تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے 172 ووٹس کی ضرورت ہوگی. اور قانونی نقطہ جس پہ بہت بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچ مچ ٹریجری بینچز سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا گروپ ہے جو سپورٹ کرتا ہے اپوزیشن کی موومنٹ کو، تو کیا جو فلور کراسنگ کا قانون ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا کہ نہیں، اور اگر ہوگا تو پھر حکومت کی جو برتری ہے وہ کیسے ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر ایک ایسی موو کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، یہ بھی ایک ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. سلمان اکرم راجہ صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر ایک طرف جو اپوزیشن ہے وہ یہ بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس نہ صرف نمبرز موجود ہیں بلکہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. تو سر اگر ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے اور کامیاب، کیا وہ ہو سکتی ہے؟ کیا ٹریجری بینچز کے جو لوگ ہیں وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت اس کی ریگولیشن ہوگی، یا جو اس کے نتائج ہیں آئینی اور قانونی اس کے تحت برآمد ہوں گے.
आर्टिकल 63A ये कहता है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पे एक पार्टी का मेंबर पार्टी की हिदायत से हटकर वोट करता है, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो जो पार्टी हेड है, पार्टी का जो सरबराह है, वो एक डिक्लेरेशन दे सकता है, यानी कि वो एक ऐलान कर सकता है कि इस मेंबर ने पार्टी से डिफेक्ट किया है, पार्टी से ये मुनहरिफ हो गया है। और उसके बाद वो डिक्लेरेशन जो है वो जो हाउस के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है उनके पास जाती है, उन्होंने आगे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजना होता है, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन के सामने रखना होता है, और इलेक्शन कमीशन बिल आखिर फैसला करता है कि उस शख्स ने अपनी पार्टी से इनहराफ किया है या नहीं किया, डिफेक्शन की है या नहीं की। और जब वो फैसला दे देते हैं तो उस दिन से उस शख्स को समझा जाता है कि वो अब हाउस का मेंबर नहीं रहा, लिहाजा उस वक्त तक वो शख्स हाउस का मेंबर रहता है। और ज्यादा अहम जो बात है कि जिस दिन उसने वोट किया अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ या अपनी पार्टी के सरबराह के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ, तो वोट तो उसका मौसर होगा। उसके बाद ये पार्टी हेड की सवाबदीद है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या ना की जाए। ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि पार्टी हेड ये फैसला करे कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, और उस सूरत में तमाम जो ये अमल है डिफेक्शन का जो आइन में दिया गया है वो अमल जो है नहीं चलेगा, मुतहरिक नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई ये समझ रहा है कि वोट देते ही वो शख्स जो है नाअहल करार पाएगा, अपनी सीट खो बैठेगा, या ये कि इससे बढ़कर उसके वोट की जो वक़्त है वो कुछ नहीं होगी या ज़ायल हो जाएगी, तो ये गलत बात है। पूरा एक अमल है जो वोट देने के बाद चलेगा, और उस अमल के नतीजे में वो अपनी नशिस्त से महरूम हो सकता है, लेकिन उसका वोट जो है उसका असर बहरहाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सलमान अकरम राजा साहब से और अहमद बनसोटा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके हवाले से जो कोई कानूनी सवाल उठाए जा रहे हैं। बनसोटा साहब, आप भी इत्तफाक करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से? इनकी बातों से तो लग रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बहुत आसानी से अपोजिशन जो है वो जीत सकती है, क्योंकि कोई मसला नहीं है, स्पेशली अगर फॉरेन इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो अपोजिशन या जो ट्रेजरी बेंचेस पे लोग हैं जो दूसरी जमातें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल जी, राजा साहब ने जो प्रोसीजर बताया उस बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं उससे टू एन एक्सटेंट एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट वन थिंग कि आइन का जो मैंडेट है, जो आर्टिकल 63A मेरी समझ में आता है जब उसको पढ़ने के बाद देखा जाता है कि आप जब पार्टी हेड की डायरेक्शन होगी उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो आइन का जो मंशा है और जो मैंडेट है वो ये है कि आप इस तरह वोट नहीं कर सकते। उसका फिर आगे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो पार्टी हेड जो है उसको पहले शो कॉज देगा, सुनने के बाद फिर उस मामले को इलेक्शन कमीशन में भिजवाएगा, और एंड देन फाइनली इट विल बी डन। सो आइन की अगर एक्सप्रेस वर्डिंग देखें वो तो ये समझ में आती है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम साथ साथ ये भी कहें कि उस पर्टिकुलर डेट पर ये चीज हो सकती है, whereas आइन ये कह रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो तासुर मेरा ख्याल में या एटलीस्ट इफेक्ट ये नजर आता है कि अगर वो चीज हो भी जाती है तो वो गलत होगी फ्रॉम द डेट दैट इट वाज डन ऑन। सो अगर वो चीज बाद में डिक्लेयर हो जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मे बी एट अ लेटर स्टेज कि ये उस दिन पर ही ये चीज जो है कानून के मुतरादिफ थी, ना कि कानून के मुनाफी थी बल्कि आइन के मुनाफी थी, तो आई थिंक कि सिचुएशन जो है वो वापस रिवर्ट भी कर सकती है डिपेंडिंग हाउ दैट इज चैलेंज्ड। बट यस, उस डेट पर ये चीज का तयन होना या फैसला होना शायद मुश्किल पॉसिबल ना हो, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बाय द टाइम अ डिक्लेरेशन इज मेड बाय द इलेक्शन। बनसोटा साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि फिर ईसीपी का जो फैसला होगा वो नो कॉन्फिडेंस मूव की लीगैलिटी पे होगा? देखिए, अगर तो ईसीपी का कल को फैसला ये आ जाता है कि एक ऐसा शख्स जिसने ये जो अमल है वो आर्टिकल 63A की वायलेशन में किया है, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो फिर वो मेंबर जो है उसको उस चीज की सजा मिलेगी कि वो 63A को वायलेट कर रहा है,
اور 63 ایک آئینی پروویژن ہے جو کہتی ہے کہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے ایسی سچویشن میں, اور اگر ووٹ کرتے ہیں تو اس ممبر کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی طرف بات جائے گی. تو میرا اپنا ویو اس میں ناقص رائے میری یہ ہے کہ اگر وہ بات جاتی ہے اور ای سی پی سے ڈیکلریشن آتی ہے تو کل کو دس کین آلسو بی کالڈ انٹو کوسچن کہ آن دا ڈیٹ وین دس واز ڈن, یہ جب ووٹ دیا گیا ہے اس ڈیٹ پر یہ پھر عمل ہی غلط تھا یا غیر آئینی تھا. راجہ صاحب, سر آپ پنسوٹا صاحب جو نقطہ اٹھا رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے سر, آپ اتفاق کریں گے؟ نہیں, میں نے تو رائے اپنی بیان کر دی. دیکھیں آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام اگر کرو گے تو آپ کے پارٹی ہیڈ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے اور آپ کو نااہل یا آپ کی نشست جو ہے اس سے آپ کو محروم کر دے. لیکن ووٹ کرنا جو ہے وہ تو ایک عمل ہے جو ہو گیا تو ہو گیا. اس کے بعد اس کی سزا کیا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, وہ ایک دوسری بات ہے. اور وہ جو اس کے بعد سزا آپ کو دی جا سکتی ہے وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, وہ بھی ثوابدید ہے پارٹی ہیڈ کی. وہ چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کچھ کرنا چاہتے, ٹھیک ہے آپ نے کر دیا. اور یہ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں ہے, یہاں پہ معاملہ بجٹ کے حوالے سے بھی ہے. بجٹ میں بھی اگر اپنی پارٹی کے خلاف کرتا ہے, کسی آئینی ترمیم میں اپنی پارٹی کے خلاف کرتا ہے, ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہی جو اثر ہے اور ایک ہی جو اس کے بعد لائے عمل ہے اور جو سزا ہے وہ دی گئی ہے آئین میں. لہٰذا پارٹی ہیڈ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگرچہ اس نے پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ کیا ہے لیکن ہم اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے, اس صورت میں اس کی نشست بھی قائم رہے گی. لیکن ووٹ کا اثر تو بہرحال. راجہ صاحب معاف کریے گا سر, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, آپ بار بار پارٹی ہیڈ کا ذکر کر رہے ہیں بس سر, بٹ آپ کی باتوں سے تو مجھے لگا جیسے اصل پاور تو ای سی پی کے پاس ہے, پارٹی ہیڈ تو جیسے ایک مطلب کہ فلیگ کر سکتا ہے ایشو کو. نہیں, اصل پاور پارٹی ہیڈ ہی کی ہے. دیکھیں پروسیس کو شروع پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے. اگر پارٹی ہیڈ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کوئی عمل کرنا ہی نہیں, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی, تو کچھ بھی نہیں ہوگا, معاملہ آگے چلے گا ہی نہیں. جب پارٹی ہیڈ یہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیکلریشن دے دیتا ہے کہ اس شخص نے پارٹی کی ہدایت سے انحراف کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا آئینی ترمیم کے موقع پہ یا بجٹ کے موقع پہ, اس کے بعد یہ پروسیس آگے چلتا ہے. وہ ڈیکلریشن دے کر, جیسا میں نے عرض کیا, اسپیکر کو یا چیئرمین کو بھیجے گا آف دا سینٹ, وہ پھر آگے اس کو چیف الیکشن کمشنر کو اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو. لیکن اصل جو اس میں رول ہے وہ پارٹی ہیڈ ہی کا ہے, کیونکہ اس کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ کارروائی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. صحیح. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کارروائی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عمل ہو گیا اور اس کے بعد آئین نے کہا کہ اب آپ نااہل ہیں. یہاں کوئی نااہلیت کی بات نہیں ہے, یہاں پارٹی ہیڈ کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ شخص کو اپنی نشست سے محروم کرانا چاہتا ہے یا نہیں کرانا چاہتا. لیکن اس کے ووٹ کی جو افادیت ہے, ووٹ کا جو اثر ہے, اس پہ کوئی اس بات کا اثر نہیں ہوگا. وہ تو اس دن ہو گیا, ووٹ گن لیے جائیں گے, اعلان ہو جائے گا, وہ اعلان حتمی ہوگا. صحیح. پنسوٹا صاحب, سر وی سیم ٹو بی رننگ آؤٹ آف ٹائم. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات اپوزیشن کر رہی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آبویسلی 3 صوبائی اسمبلیز میں کریں گے, سینٹر میں کریں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں کہیں الیکشنز کال ہو جائے اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ انٹیکٹ رہی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی پروویژن ہے سر؟ پہلے تو جی کوئکلی میں اس چیز پر کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک اس کی دس از بیسکلی کہ جو اب ہماری اپوزیشن پچھلی اتنی دیر سے کوشش کر رہی ہے, مجھے لگتا نہیں کہ اس ٹائم پر بھی کوئی سکسیڈ ہونے کا چانس ہے, ڈیپینڈنگ آن جو کہ پاسٹ میں ہوا ہے. باقی جہاں تک اپنی انڈیویجول اسمبلیز کی بات ہے, وہاں پر جہاں پر نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے, اینڈ اف اٹ سکسیڈز تو آف کورس اس کا امپیکٹ اس پر آئے گا. اور سندھ اسمبلی میں اگر یہ چیز سکسیڈ نہیں کرتی تو سندھ اسمبلی میں یہ چیز آگے پازیٹیولی اٹ ول ناٹ گو لائک دیٹ. سو وہ تو بڑا کلیئر ہے, بیکاز obviously جو اسمبلیز ہیں اینڈ دیٹ ٹو آفٹر دی 18th امینڈمنٹ, میرا خیال ہے کہ ان کے پاس انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی رسپیکٹیو اسمبلیز میں وہ نو کانفیڈنس موشنز موو ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ سکسیڈ کرتے ہیں تو آف کورس وہ پرٹیکولر اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل ہوں گی. نہیں میں صحیح. اچھا جی راجہ صاحب سر فرمائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کی صورت میں اسمبلی تو تحلیل نہیں ہوگی. اسمبلی کے پاس موقع ہوگا کہ کوئی نیا ہیڈ جو ہے اس کو الیکٹ کرے. لیڈر آف دا ہاؤس کون ہوگا, اس کے لیے دوبارہ ایک ووٹ کرایا جائے گا. اور یہ اگر نظر آئے کہ کوئی شخص بھی ہاؤس میں اکثریت کمانڈ نہیں کرتا
یعنی کہ کسی کو بھی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے، تو اس صورت میں صدر مملکت یا گورنر پھر اسمبلی کو تحلیل کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے کے بعد کسی اور شخص کی اکثریت ثابت ہو جاتی ہے تو اسمبلی کام کرتی رہے گی اور وہ دوسرا شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پھر بن جائے گا۔ سر بٹ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ یہی کہہ رہی ہے بار بار کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہ فریش الیکشنز چاہتے ہیں، بٹ آبویسلی اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور فریش الیکشنز کال ہو جاتے ہیں اور سندھ میں اگر ایسی کوئی موو نہیں ہوتی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ الگ الگ چل سکتی ہیں دونوں چیزیں؟ جی بالکل چل سکتی۔ دیکھیں بھارت میں روز یہ ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، باقی میں نہیں ہو رہے ہوتے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ایک وقت میں ہی ہو، لیکن یہ اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے پہلے ضروری ہوگا کہ نیا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے یا تو وہ مشورہ دے وزیر اعظم کی شکل میں صدر مملکت کو کہ آپ تحلیل کریں، یا وزیر اعلیٰ کی صورت میں گورنر کو مشورہ دے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، یا یہ کہ کوئی شخص بھی اکثریت جو ہے حاصل نہ کر سکے، اس صورت میں گورنر یا صدر مملکت خود تحلیل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کو ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے قندیل بلوچ قتل کیس کا۔ جولائی 2016 میں جو ماڈل ہیں قندیل بلوچ، ان کی مرڈر کیس جو تھا وہ سامنے آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وسیم، انہوں نے ان کو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے۔ جو مقدمہ تھا وہ قندیل کے والد کی طرف سے اپنے 3 بیٹوں اور دیگر افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا، مگر ٹرائل کورٹ اور جو ہے اس نے قندیل کے بھائی کو اور مرکزی ملزم وسیم جو ہے اس کو 2019 میں عمر قید کی سزا سنائی تھی، مگر اب لاہور ہائی کورٹ نے وسیم کو اس کی والدہ کی طرف سے معاف کیے جانے پر اور اس کے علاوہ بھی جو جھول تھے، قانونی جھول تھے، خامی تھے، کیسز کے اندر خامیاں تھیں، اس کی بنا پہ ان کو بری کر دیا ہے۔ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود عمران گبول صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار لاہور۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، کیا ماجرا ہوا یہ جو کیس تھا؟ کیا والدہ نے معاف کیا یا کیس تھا ہی اتنا کمزور کہ انہوں نے فیصلہ کیا چھوڑنے کا ان کو؟ جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ تھا، نیچے والا کورٹ سیشن کورٹ میں، تو وہاں سچویشن یہ تھی کہ جو سزا ہے وہ 302 میں نہیں بلکہ 311 میں ہوئی تھی، سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پہ۔ فیملی نے ٹرائل کورٹ میں ہی والد اور والدہ، بہن بھائیوں نے سب نے معاف کر دیا تھا ملزم کو کہ ہم اس کے خلاف نہیں جانا چاہتے۔ وہ ان کی باتیں وہاں ریکارڈ ہو گئی تھیں۔ وسیم نے پہلے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا تھا اس سے بھی وہ ریٹریکٹ کر گیا، اور پہلے کیونکہ جو وٹنسز تھے وہ صرف پولیس والے تھے، باقی کوئی وٹنس نہیں تھا۔ سر اگر والد اور والدہ نے ٹرائل کورٹ کی سٹیج پر ہی ان کو معاف کر دیا تھا تو پھر سزا کیوں ہوئی؟ وہیں کیس کیوں نہیں ختم ہو گیا؟ وہاں کیونکہ اس کی پریزنس پائی گئی تھی اس ایریا میں، تو انڈر سیکشن 311 ان کو سزا ہوئی تھی، وسیم کو سزا ہوئی تھی، اور اس کی میکسیمم سزا یہ ہوئی تھی کہ عمر قید ہوئی تھی۔ 302 کے تحت اس کو سزا نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ 302 کے تحت سزا ہوتی تو اس کے سچویشن کچھ اور ہوتی، لیکن 311 میں جو سزا ہوتی ہے اس کے ایویڈنس بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ صرف ایک سگریٹ کا ٹکڑا تھا جو وہاں پایا گیا تھا جس میں ملزم کا DNA تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کو قندیل بلوچ کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا تھا، تو اس میں بھی اس کے ہاتھوں کے نشان یا اس کے جسم پہ، ڈیڈ باڈی پہ کسی قسم کا DNA نہیں پایا گیا تھا۔ اور جب یہی کیس دوبارہ ہائی کورٹ میں اس پہ پیٹیشن کی گئی تو یہ 14 کو جو اس کا فیصلہ آیا، پیٹیشن جو تھی یہ ڈیفینس کی طرف سے کی گئی، والدہ کی طرف سے کی گئی تھی، پیٹیشن والدہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ ان کے والد کی تو ڈیتھ ہو چکی، کمپلینٹ وہی ان کے والد تھے عظیم۔ والدہ کی پیٹیشن کیا تھی سر؟
उनकी वालदा ने वहां अदालत में पेश होकर अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड कराया और वहां भी उन्होंने कहा कि हम क्योंकि इसको पूरी फैमिली माफ़ कर चुके हैं, मेरी बेटी तो गुजर गई है, मेरा बेटा जो है हम इसको नहीं जाने देना चाहते, हम इसको माफ़ पहले कर चुके हैं। जबकि 311 की भी जो शहादतें पुलिस की तरफ से जमा कराई गई थीं वो भी नाकाफ़ी थीं, इसलिए उन नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर बाइज्जत बरी हुए हैं। बताएं कि अगर शहादतें भी काफ़ी नहीं थीं और उन्होंने अपना बयान भी वापस ले लिया तो समझ नहीं आ रहा कि फिर ट्रायल कोर्ट में कैसे सजा? ट्रायल कोर्ट में उनकी वो जो डीएनए से सर्कमस्टांशियल प्रेजेंस थी ना, उसकी बुनियाद पे ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दी थी। तो ये एविडेंस ट्रायल कोर्ट पे काफी था, हाई कोर्ट में काफी? जी, हाई कोर्ट में वो एविडेंस भी जो है वो पुलिस ने जमा कराया था तो उसको भी चैलेंज कर लिया गया था। और उस वक्त क्योंकि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट भी थी, मुलजिम की कन्फेशनल स्टेटमेंट भी थी, उस पे भी अंडर 311 ही सजा उन्होंने सुनाई थी, 302 में नहीं सुनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।